अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुल्लाहि अला बक़ियतिल्लाहिल आज़म। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 4 इंटरनेशनल टीवी करबला मुक़द्दसा से इस वक्त आप प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं और आज इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे हुज्जियत के उन्वान से। यानी गोया अल्लाह सुब्हानो व ताला का एक कानून है कि अगर खिलकत है तो साथ में उनके ऊपर एक हुज्जत का ज़हूर भी करते हैं। यानी उन्हीं के दरमियान एक हुज्जत का ज़हूर करना ये अल्लाह के क़वानीन में से है और इब्तिदाई खिलकत से लेकर आज तक हुज्जत का ये सिलसिला जारी और सारी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मज़हब शिया वो कामिल दीन है कि जिसमें इस पर अकीदा रखना ज़रूरी है। यानी गोया इब्तिदा में जो अनबिया अलैहिमुस्सलाम का दौर था तो उस दौर में यकीनन जो नबी होते थे वो खल्क़ के ऊपर हुज्जत हुआ करती थी और उसके बाद जब सिलसिला नबूवत का ख़ात्मा जहाँ हुआ रसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि पर, तो वहाँ से आइम्मत और इमामत का दौर शुरू हुआ कि जिसका ऐलान गदीर में हुआ और ये आइम्मा का सिलसिला आज भी जारी और सारी है। हुज्जत खुदा बेशक गैबत के पर्दे में है, लेकिन उनके ऊपर ईमान रखना बिल्कुल उसी तरीके से ज़रूरी है कि जैसे नूह के उम्मत के लिए नूह पर ईमान, मूसा के उम्मत के लिए मूसा पर ईमान और ईसा की उम्मत के लिए ईसा पर ईमान रखना ज़रूरी था। और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिही की उम्मत को जिस तरीके से आपकी नबूवत को हुज्जत समझ के उनके ऊपर ये हुज्जत ही उसी तरीके से हज़रत इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ तमाम के तमाम खलाइक के ऊपर, सिर्फ़ एक बशरियत के ऊपर नहीं बल्कि पूरे अल्लाह के खलाइक के ऊपर ये हुज्जत है। जो इसके हुज्जत का मुनकर हो जाए तो वो हमारे अपने अकीदे के अंदर कम अज़ कम उसको हम जो है वो मोमिन नहीं कह सकते, वो शख्स मोमिन नहीं है। चूँकि ज़ाहिर है कि हुज्जत का इनकार कर देना गोया कि खुदा का इनकार करना है। मैं इससे बढ़कर अल्फाज जो है वो यहाँ इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ये यकीन फरमाए कि जिस तरीके से मैंने इशारा किया कि अगर कोई शख्स नूह नबी की नबूवत का मुनकर हो जाए उसका क्या है, यह ज़ाहिर सी बात है कि उसका हुक्म जो है वो काफिरीन का हुक्म है, काफिर हो चुका है वो अल्लाह का, गोया कि उसने अल्लाह से कुफर इख्तियार कर दी। क्यों? चूँकि उसकी वजह यह है कि ये नबी कोई ख़ुद से नहीं बना, ये कोई ख़ुद साख्ता नबी नहीं है बल्कि अल्लाह की हुज्जत है। और इसी तरीके से हज़रत इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ मारूफ हदीस मौजूद है कि अगर किसी शख्स ने हज़रत हुज्जत अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ का इनकार कर दिया, वो गोया ऐसे है कि जिसने पूरे सिलसिले नबूवत का तो इकरार कर दिया हो लेकिन ख़ुद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिही के नबूवत का मुनकर हो चुका हो। ये शख्स जो है ऐसे है तो उसके लिए कोई फ़ायदा है नहीं है। यानी अगर 12 आइम्मा जो कि नस से जली है ये सब के सब के ऊपर इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, तो कोई शख्स आइम्मा के सिलसिले को भी कबूल करता हो लेकिन उसमें हज़रत हुज्जत की गैबत का मुनकर हो गया। मसलन ये छोटी सी एक बात, छोटी सी यानी एक रुकन है, गैबत इमाम एक रुकन है, उसका मुनकर हो गया। अच्छी जाए कि कोई शख्स इमाम के इमामत का मुनकर हो जाए, यकीनन ये शख्स जो है उसका हुक्म भी उसी तरीके से है जैसे अनबिया अलैहिमुस्सलाम के दौर में उस नबी का कोई इनकार कर ले। तो इस पर नहायत ही दिक्कत की ज़रूरत है कि हम लोगों को इसकी क्या अहमियत है। और जहाँ मैंने इशारा कर दिया कि फ़कत खल्क़ नहीं, सिर्फ बशरियत नहीं, खलाइक जितनी भी अल्लाह के खलाइक है उन सब के ऊपर हज़रत इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की हुज्जत है, वाजिब है उनके ऊपर। और अगर कोई शख्स या कोई भी जो हुक्म ये अगर ये अकीदा कम अज़ कम ये न रखता हो कि इमाम जो है इस वक्त पर्दे गैबत में है और मौजूद है, ज़ाहिर है कि हर वजूद के लिए
ہر وجود جو ہے وہ موجود ہے. یعنی گویا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص وجود امام کا منکر ہو جائے تو وہ ایمان کے دائرے سے کم از کم اپنے آپ کو خارج کر دیتا ہے. یہ اللہ کا قانون ہے. اور آج انشاءاللہ اسی عنوان سے ہم گفتگو کریں گے. ہمارے معزز مہمان کے ساتھ کنٹرول روم سے گزارش ہے کہ کوشش کریں کہ جتنی جلدی ہو سکے اس کو مہمان سے ہمارا رابطہ قائم کر لیا جائے تاکہ انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ اسی عنوان سے شروع کر دی جائے ہماری. اور آج انشاءاللہ العزیز ہمارے ساتھ محو گفتگو رہیں گے حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا سید حسین عباس زیدی صاحب قبلہ نجف اشرف سے. انشاءاللہ جو ہی ان کے ساتھ رابطہ قائم ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ حاضر خدمت رہیں گے. میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ اگر ہم اشیاء کو دیکھیں یعنی کل اشیاء کو اگر ہم غور سے دیکھیں ہر ایک شے میں کوئی ایک جو ہے وہ حاکم رہتا ہے. انسان کے بدن کو ہی دیکھ لیجئے گا حاکم کون ہے؟ حاکم انسان کا دل ہے. آپ نے غور کیا ہوگا اگر کئی دل کسی کا ہارٹ فیل ہو جاتا ہے وہ شخص فوت ہو جاتا ہے کچھ نہیں بچتا. دوسری جگہ انسان کی خراب ہے کسی نہ کسی ایک ٹائم تک وہ رہ سکتا ہے لیکن اگر قلب بھی انسان کا فیل ہو جائے تو یقیناً موت واقعہ ہو جاتی ہے. گویا یہ کہا جا سکتا ہے کہ بدن کا جو امام ہے وہ یہ قلب ہے. اور دوسری طریقے سے اگر ہم قرآن کو دیکھ لیں تو قرآن کا بھی قلب ہے اور وہ سورہ یاسین ہے قلب ہے قرآن کا. اور اسی طریقے سے اس پورے کائنات کے لیے بھی امام ہے اور وہ حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہے. مہمان سے ہمارا رابطہ ہو چکا ہے حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا سید حسین عباس زیدی صاحب قبلہ نجف اشرف سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ خیریت سے انشاءاللہ طبیعت مزاج بخیر ہیں؟ خدا آپ کو سلامت رکھے محمد آل محمد کے. شکریہ قبلہ. نہایت ہی تہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے اور اپنی قیمتی اوقات میں سے یہ وقت آپ نے مومنین کے لیے وقف فرمایا اور خدمت کا یہ موقع ہمیں فراہم فرمایا. دعا گو ہیں بارگاہ امام زمانہ علیہ السلام میں بارگاہ خدا وحدہ لا شریک میں آپ کے اور ہمارے اس عمل خیر کو معبود اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. الہ آمین الہ آمین. قبلہ میں ابھی کچھ گفتگو کر رہا تھا مقدمتاً اسی عنوان سے آپ کی خدمت میں سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم غور کریں تو اہل تسنن کی کتابوں میں کچھ اس قسم کے روایات بھی انہوں نے نقل کیے ہیں اور ان کے علماء بھی قائل ہیں کہ حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف اس کے بارے میں کافی سارے روایات ہیں قبول کرتے ہیں لیکن ان کی ولایت کے منکر ہے. انکار جو ہے ان کی ولایت کا کیا جاتا ہے. اس کے بارے میں قبلہ آپ کیا وضاحت فرمائیں گے؟ ہمارے پاس کیا دلیل ہے اس بارے میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد. امام زمانہ علیہ السلام کے سلسلے میں آپ حضرات مسلسل کوشش و کاوش کر رہے ہیں. خدا آپ کی کوشش کاوش کو انشاءاللہ قبول فرمائے. الہ آمین. شکریہ. امام زمانہ علیہ السلام در حقیقت موضوع مہدویت موضوع امام زمانہ علیہ السلام یہ متعلق ہے عقیدے سے اصول دین سے. امام زمانہ علیہ السلام کا تعلق ہے. جی بے شک. اور اصول دین میں ہمیشہ جب بھی بات کی جاتی ہے جب بھی آپ کوئی بات کریں اصول دین میں تو اصول دین میں دو طرح کی دلیلیں ہیں ہمارے پاس. ایک دلیل جسے ہم دلیل عقلی کہتے ہیں جی اور ایک دوسری دلیل جسے ہم دلیل نقلی کہتے ہیں. صحیح. ہر اہل عقل جو کیونکہ اصول دین ماننے والا اصول دین کو جس کو آپ دلیل دے رہے ہیں سامنے والے کو مد مقابل کو جو آپ دلیل دے رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے اس اصول کو مانتا نہیں ہے تو آپ کو سب سے پہلے عقلی دلیل آپ کے پاس ہونی چاہیے جی مد مقابل کے لیے بے شک تاکہ آپ عقل سے ثابت کر سکیں. روایات اور آیات کا مرحلہ بعد میں آئے گا.
جی صحیح. تو سب سے پہلے ولادت امام زمانہ، ہماری گفتگو ولادت امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ولادت امام، کیونکہ امام زمانہ کے وجود کے بارے میں جی اہل سنت کے متعدد روایات ہیں، اور علماء اہل سنت مانتے ہیں کہ آخری زمانے میں ایک شخص آئے گا، نام میں اختلاف ہے، کوئی مہدی کہتے ہیں، وہ الگ الگ اختلاف ہے، کہ آخری زمانے میں آل رسول سے ایک شخص ہوگا جو اس زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. جی. اختلاف زیادہ تر یہ ہے آیا وہ اس دنیا میں آ چکے ہیں، جی. آیا ان کی ولادت ہو چکی ہے یا ان کی ولادت ہوگی، یہاں پہ اختلاف ہے. جی. تو سب سے پہلے جب ہم امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں جی گفتگو کریں تو ہمارے پاس سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمارے پاس دلیل عقلی کیا ہے، عقل کیا کہتی ہے، آیا عقل کی ہمارے پاس عقلی دلیل کوئی ہے امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں یا نہیں. جی صحیح. پھر اس کے بعد روایات اور آیات جو دوسری دلیل ہے وہ آئیں گی. سب سے پہلے عقلی دلیل ہمارے پاس کیا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام اس دنیا میں موجود ہے، امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت ہو چکی ہے. جی. ہم یہ کہتے ہیں کیونکہ خدا وحدہ لا شریک کی سنت ہے، سنت الہی یہ ہے، اور اس کا لطف الہی یہ ہے کہ وہ اس زمین کو کبھی بھی جی بغیر ہادی اور رہبر کے خالی نہیں رکھتا. بے شک. سنت خدا یہ ہے بے شک کہ وہ جب بھی اس زمین میں ہمیشہ اپنا ہادی اور اپنا رہبر، اپنا رہنما ضرور رکھتا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے. یہ خدا کا لطف ہے بندوں کے اوپر کہ وہ اس کی ہدایت کا انتظام، اس نے خدا وحدہ لا شریک نے انسان کی ہدایت کا اہتمام، انسان کی ہدایت کا انتظام انسان کی خلقت سے ماقبل کیا ہے. اس سے پہلے میں نے جو گفتگو کبھی کی تھی اس میں میں نے یہ عرض کیا تھا، لیکن کیونکہ میرے موضوع سے مرتبط ہے، کہ جناب آدم علیہ السلام کو پہلے دنیا میں خلق کیا اور انسانوں کو بعد میں بھیجا. صحیح. پہلے اس نے رہبر اور ہادی رہنما کا اہتمام کیا، اس کے بعد میں اس مخلوق اس انسان کو دنیا میں بھیجا. آدم پہلے نبی ہیں، بعد میں اس کے بعد آدم کے بعد جو دنیا انسان پیدا ہوئے وہ جناب آدم کے بعد دنیا شروع ہوئی ہے. ایسا نہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ لوگ موجود تھے لیکن نبی نہیں تھا. کوئی ایک زمانہ، ایک لمحہ بھی ایسا اس زمین پر نہیں گزرا کہ جب انسان تو ہو لیکن خدا نے اس کی ہدایت کا انتظام اور اہتمام نہ کیا ہو، اس کے لیے کسی رہبر اور کسی قائد اور کسی رہنما کا انتظام نہ کیا ہو. بے شک. جب امام زمانہ علیہ السلام کی بات آئے گی تو اب یہ ہے کہ کیونکہ نبوت ختم ہو چکی ہے، اب سلسلہ امامت ہے. اب سلسلہ امامت میں بھی کوئی نہ کوئی ہادی اور رہبر ہونا چاہیے. ہمارے 11 امام حسن اس دنیا سے چلے گئے تو اس کے بعد کوئی رہبر ہونا چاہیے، کوئی قائد ہونا چاہیے جو ایسا رہبر اور ایسا قائد ہو. کوئی یہ نہ کہے کہ فلاں قائد ہیں، فلاں قائد ہیں، فلاں رہبر ہیں، فلاں رہبر ہیں، نہیں، ایسا قائد ہو جو رسول ہو اور یا رسول کے جیسا ہو، بے شک، یا مشابہ رسول ہو، یا رسول ہو یا رسول کے جیسا ہو. اور دنیا کا اب یہ نہ کہے کوئی ہمارے فلاں قائد ہیں یا ہم فلاں کو اپنا قائد مانتے ہیں یا ہم فلاں کو اپنا قائد مانتے ہیں، اور وہ رہبر اور وہ قائد اور رہنما اس کو خدا وحدہ لا شریک کی جانب سے تائید حاصل ہو، نص الہی کے ذریعے منصوص من اللہ ہونا چاہیے. بے شک بے شک. اب ہمارے امام زمانہ علیہ السلام کے کیونکہ ان کی ولادت جب امام حسن عسکری کے بعد ایک زمانہ ہے، جی، اب سوال یہ ہے کہ اس زمانے میں ہمارا رہبر کون ہے؟ جی، ایسا رہبر جو منصوص من اللہ ہو، ایسا قائد، ایسا رہنما جو منصوص من اللہ ہو، وہ کون ہے؟ وہ امام زمانہ علیہ السلام ہے. لازم ہے کہ امام اس دنیا میں موجود ہو، امام زمانہ کی ولادت ہو چکی ہو، بے شک. امام حسن عسکری کی شہادت سے ما قبل، تاکہ جو سلسلہ ہے، جو سنت الہی ہے کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنے مخلوق کو اپنی مخلوق کو بغیر رہبر اور بغیر قائد کے نہیں چھوڑتا. تو کوئی نہ کوئی اس زمانے میں امام، کوئی نہ کوئی نمائندہ رسول ہونا چاہیے، بالکل، کہ جو اس زمانے میں موجود ہو اور جو دنیا میں مولود شدہ ہو.
ایسا نہ ہو کہ جو بعض اہل سنت کہتے ہیں کہ مولود ہوں گے وہ بعد میں آئیں گے. جی جی بالکل. ٹھیک ہے. اب یہ دلیل عقلی ہے. عقل کہتی ہے کہ کوئی نہ کوئی رہبر اور کوئی نہ کوئی قائد اور کوئی نہ کوئی رہنما ہمارا ہونا چاہیے. یہ دلیل عقلی ہے. صحیح. اب اس دلیل عقلی کے لیے، اس عقلی دلیل کے لیے ہمارے پاس روایات جو اس کی تائید کرتی ہیں. صحیح. روایات میں بھی بہت ساری روایتیں ہیں، بہت ساری روایتیں ایسی ہیں کیونکہ ہمارا جو یہ گفتگو ہے وہ عمومی گفتگو ہے، ہم مد مقابل کو بات سمجھانا چاہتے ہیں. تو عزیزان کرام ہمارے پاس روایات خاصہ ہیں اور روایات عامہ. ایسی روایات جو صرف ہمارے یہاں وارد ہوئی ہیں، بعض روایات ایسی ہیں جو خاصہ اور عامہ دونوں کے یہاں وارد ہوئی ہیں، بعض روایات تواتر کے ساتھ جو دونوں فریق نے نقل کی ہے. ہم ان روایات کو پیش کر رہے ہیں جو دونوں فریق نے نقل کی ہے. سب سے پہلے من مات ولم یعرف امام الزمانہ مات میتۃ جاہلیہ. اہل سنت اور اہل تشیع دونوں نے اس حدیث مبارک کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیا ہے کہ کوئی من مات ولم یعرف، کوئی جب مرے گا نہیں مرا جب تک کہ وہ اپنے امام کو اگر بغیر پہچانے ہوئے مر جائے تو جہالت یعنی کفر کی موت مرا. اللہ. سوال یہ ہے جی، سوال یہ ہے کہ اب اگر کوئی زمانے میں مرتا ہے اس سے سوال یہ ہے کہ آپ کا امام کون ہے، آپ کا قائد کوئی ہے. اب کوئی فلاں مسجد کے امام کو امام نہ بتائے یا خانہ کعبے کو کہ امام کو اپنا امام قرار نہ دے. امام وہ ہونا چاہیے جو منصوص من اللہ ہو، جو عصمت کا حامل ہو. بے شک بے شک. یہ حدیث. دوسری حدیث امام نے جیسے فرمایا کہ زمین حجت خدا سے اگر ایک لمحے کے لیے بھی خالی ہو جائے لسقط الارض لأہلہا، زمین اپنے اہل کے ساتھ، لسقط الارض لأہلہا، زمین اپنے اہل کے ساتھ جو دھس جائے، اپنے اہل کے ساتھ ختم ہو جائے. بالکل. پھر روایت مبارک حدیث الثقلین جو اہل سنت اور ہمارے ہاں دونوں فریقین نے تقریباً 22 صحابہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. اس کے الفاظ تو مختلف ہیں جی ہمارے ہاں ہماری کتابوں میں اور ان کی کتابوں میں، لیکن اس کا مفہوم سب کے یہاں ایک ہے. بے شک. حدیث الثقلین کا مفہوم سب کے یہاں ایک ہے. جیسے کہ حدیث میں وارد ہوا ہے لن یفترقا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. جی. جو نقطہ ہے لن یفترقا، یہ دونوں الگ نہیں ہوں گے، کتاب اور اہل بیت دونوں ایک ساتھ رہیں گے. جی. دونوں ایک ساتھ ہوں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کتاب موجود ہو اور اہل بیت کی کوئی فرد موجود نہ ہو. بالکل. یہ نہیں ہو سکتا کہ کتاب خدا تو موجود ہو اور امام نہ ہو، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ امام رہے اور کتاب خدا نہ رہے. حدیث میں وارد ہوا لن یفترقا، میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اور اہل بیت. لن یفترقا، دونوں لن، ہرگز یہ دونوں آپس میں افتراق نہیں ہوں گے، دونوں جدا نہیں ہوں گے. حتی یرد علی الحوض، کہاں کب تک الگ نہیں ہوں گے؟ کوئی زمانہ، کوئی وقت، کوئی قید. کس زمانے تک؟ قیامت تک، قیامت سے پہلے، حساب و کتاب تک. کب تک؟ حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پہ تشریف لائیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب اس حدیث مبارک میں دیکھیں، اس حدیث مبارک سے امام زمانہ کے وجود کے اوپر دلیل، امام زمانہ علیہ السلام کے وجود کے اوپر دلیل ہے یہ حدیث مبارک. یعنی جس روز سے قرآن موجود ہے روز قیامت تک، اس روز تک جب کہ رسول کے پاس حوض کوثر تک پہنچیں، کوئی نہ کوئی یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ رہیں گی. ناممکن ہے، مستحیل ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ کتاب خدا تو ہو لیکن ہادی خدا نہ ہو. کتاب خدا تو ہو لیکن رہبر نہ ہو، قائد نہ ہو، رہنما نہ ہو. جس طرح کتاب خدا قیامت تک محفوظ رہے گی، قیامت تک رہے گی، اسی طرح ہادی خدا، رہبر خدا، نمائندہ خدا قیامت تک رہے گا. بے شک. قبلہ 2 منٹ کا ٹائم ہے. دونوں ایک ساتھ 2 منٹ ہے قبلہ. وہ دونوں ایک ساتھ رہیں گے، دونوں ایک ساتھ رہیں گے. جس طرح رسول نے فرمایا لن یفترق، ہرگز
وہ دونوں الگ نہیں ہو سکتے، دونوں ایک ساتھ رہیں گے۔ جہاں کتاب خدا ہوگی وہیں ہادی خدا ہوگا، وہیں رہبر خدا ہوگا، وہیں جہاں پہ امام ہوگا وہیں پہ کتاب ہوگی، یعنی دونوں الگ نہیں ہو سکتے دنیا کے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام علیہ السلام کے وجود کا ایک تسلسل ہونا چاہیے، جس طرح خدا کے بعد خدا نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کے بعد ایک سلسلہ امامت کا باب کھولا ہے، یہ باب بند ہونے والا نہیں ہے۔ یہ باب کے درمیان نہ تو کوئی خلا پیدا ہو سکتا ہے، ایسا نہیں کہ ایک زمانے کے تک امام رہا پھر اس کے بعد ایک زمانہ ایسا آئے کہ امام نہ رہے پھر اس کے بعد امام آ جائے۔ جو لوگ اہل سنت کہتے ہیں کہ امام کی ولادت نہیں ہوتی ہے، امام زمانہ کی ابھی ولادت نہیں ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ کہ ایک خلا ہے، ایک فاصلہ ہے اس زمانے سے اور اس زمانے تک، یعنی امام عسکری سے لے کے امام مہدی کے زمانے تک فاصلہ ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب خدا اور نمائند خدا کے درمیان ایک خلا پیدا ہو گیا ہے جو حدیث ثقلین کے خلاف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث ثقلین کا مطلب یہ ہے کہ جب قرآن موجود ہے تو کوئی نہ کوئی ہادی اور رہنما ہونا چاہیے۔ اب یہ آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے، ہر صاحب عقل کی ذمہ داری ہے، صاحب ایمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس ہادی کو تلاش کرے جس کے بغیر یہ کتاب خدا نامکمل ہے۔ بے شک اس رہبر کو تلاش کرے جس کے بغیر یہ کتاب خدا نامکمل ہے۔ بے شک دونوں کے لیے، امام کے لیے کتاب کا ہونا ضروری ہے، کتاب کے لیے امام کا ہونا ضروری ہے، ہادی کا ہونا ہمارے لیے ضروری ہے۔ بے شک۔ والحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ بہت ہی خوبصورت گفتگو، مولا کے حفظ و امان میں رہے۔ نہایت ہی تہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے اور نہایت ہی مہم موضوعات پر آپ نے اشارہ فرمایا۔ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ جی یہ تھے ہمارے ساتھ حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا سید حسین عباس زیدی صاحب قبلہ۔ بہت ہی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے ولادت حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ در حقیقت یہ ہے کہ اگر جس طریقے سے انہوں نے عقلی گفتگو فرمائی ہے کہ اگر ہم روایات کو کلی طور سے دیکھ لیں اور ان کے اوپر ایک نظر کر لیں تو اس میں یقیناً یہی آئے گا کہ طرفین کی کتابوں میں کم از کم وجود امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ثابت ہے۔ لیکن اختلاف یہ ہے کہ اہل تشیع جو کہ فرما رہے ہیں کہ ابھی تک امام پردہ غیبت میں ہے، یہ ہم سب کا عقیدہ ہے، اور تسنن کے ہاں یعنی ابھی امام کی ولادت نہیں ہوئی۔ البتہ ان میں سے بھی کچھ ہے کہ جو اس چیز کے قائل ہے کہ ہو سکتا ہے کہ شیعہ جو ہے وہ حق پر ہو، لیکن بہرحال یہ ہے کہ ان کی جو جمہور علماء ہے وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ابھی امام کی ولادت نہیں ہوئی، یعنی فرزند امام حسن عسکری علیہ السلام نعوذ باللہ نہیں ہے، بعد میں ظہور کا سلسلہ ہوگا، امام کی ولادت ہوگی۔ تو یہ جو ایک فاصلہ ہے بہت اچھا نکتہ ہے کہ اگر ہم حدیث ثقلین کو دیکھ لیں تو وہاں پر قرآن اور اطرت کا تذکرہ ہے، یعنی جب تک قرآن رہے گا ساتھ ساتھ میں اطرت رہیں گی۔ اور یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ یہ کبھی آپس میں جدا نہیں ہوں گے، یعنی یہ سلسلہ جو ہے حوض کوثر تک ساتھ میں رہیں گے۔ جب حوض کوثر تک ساتھ رہیں گے تو یہ جو افتراق ہے گویا کہ یہ افتراق یہ جو ہے وہ غیر ممکن ہے۔ وقت ہمارا انتہا پر ہے، حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا گو ہے۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔